अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़कर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब इस कहानी से कोई ना कोई सबक भी जरूर हासिल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं आज की खूबसूरत तहरीर की तरफ। मिनाल, ये क्या बचपना है, खोले मुझे। वो कुर्सी से उठने की और खुद को आज़ाद करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जबकि उसके सामने सोफे पर बैठी मिनाल सुकून से अपने नाखूनों की तराश खराश देखने में मसरूफ थी। उसके सामने कुर्सी पर बंधा अपने हाथ खुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक नहीं खोलूंगी। ऐसे ही सुकून से बैठे रहो। कमरे में नीम अंधेरा था और वो इस नीम अंधेरे में मिनाल के चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश कर रहा था। मिनाल बीबी, मुझे खोलें, फिर बात करते हैं ना। उसने अब प्यार से उसे हैंडल करना चाहा। मिनाल सोफे से उठकर उसके करीब आई तो उसका चेहरा रोशनी में वाज़े हुआ। ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउजर में मलबू, कमर को छूते लाइट ब्राउन बाल जिनमें कर्ल्स डाले गए थे, और इसका सफ़ेद तूतिया चेहरा, लाइट ब्राउन आंखें, उन पर गिरी काली पलकों की झालर, उसके खूबसूरत नैन नक्श। वो 22 साल खूबसूरत लड़की थी। उसने कुर्सी पर बंधे मुराद के सीने पर हाथ रखा। मुराद उसे अपना करीब देखते सांस लेना ही भूल गया। मैंने कहा था ना मुराद कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, पूरी पागल, मगर तुमने मेरी बात को लाइट लिया। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अब तुम इस कमरे से तभी जाओगी जब तुम मुझे अपनी बीवी बनाओगे। हमारा निकाह होगा तो मतलब होगा, और आज ही होगा। वो एक एक लफ्ज़ शिद्दत पसंदी से कहती मुराद के अच्छे खासे होश उड़ा चुकी थी। मिनाल एक अदा से बाल झटकते मुस्कुराई थी, जबकि उसके सामने कुर्सी पर बंधा 28 साल मुराद इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में था। उसका लंबा चौड़ा कद काठ, मजबूत ताकतवर जिस्म और गंदुमी रंगत, चेहरे पर तीखे नकूश, और सबसे खूबसूरत उसकी कान जैसी सब्ज आंखें जो उसकी वजाहत को चार चांद लगा देती थी। उसकी हल्की बियर्ड और मगरूर नाक जो उसे बाकी तमाम मर्दों से मुनफरद बनाती थी, क्योंकि उसमें खुददारी किसी आम मर्द से ज़्यादा थी, और इस वजह से लड़कियां उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, और यही बात मिनाल को चुभती थी। मुराद ने सर कुर्सी पर गिरा दिया। मिनाल ने उसे धोखे से यहाँ लाकर इस कुर्सी पर बांधा था, तो अब ये तय था कि वो उसकी मर्जी के बिना अब यहाँ से हिल भी नहीं सकता। मिनाल बीबी, क्यों कर रही हैं ये सब? आपके इसने कुछ प्यार से पूछा। मुराद, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, तुम मेरा इश्क हो, मेरी ज़िद हो, और जब तक मेरी ज़िद पूरी नहीं होती तब तक तुम ऐसे ही मेरी क़ैद में रहोगे। वो सख्ती से हुक्म सुना रही थी और उसका कोई इरादा नहीं था मुराद की बात सुनने का। वो फैसला कर चुकी थी कि जो वो चाहती है वही होगा। मुराद बेबसी से उसे देख रहा था। तुम्हें कुछ खाना है? लाओ तुम्हारे लिए। पानी पियोगे? कमरे की खामोशी को मिनाल की आवाज़ ने तोड़ा तो मुराद ने नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मेरे हाथ खोलें। मुराद का लहजा अब भी नर्म था। तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, मगर जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते तब तक तो मैं तुम्हें नहीं खोलने वाली। मिनाल अब भी अपनी ज़िद पर अड़ी थी। अच्छा ठीक है। मुराद ने कुछ देर में ही हार मान ली। मिनाल के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मगर याद रखिएगा जब आपके बाबा को इस निकाह का पता चला तो वो मेरी जान ले ही लेंगे और आपको भी बख्शेंगे नहीं। मुराद ने उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा। तुम्हारी खातिर तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मेरे बाबा फिर क्या चीज़ है, लेकिन क्या तुम मेरी खातिर मेरे बाप के खिलाफ खड़े हो सकते हो? क्या मुझ पर उठने वाले हर हाथ को काट सकते हो? अब वो शदीद संजीदगी से पूछ रही थी। पहली बार मुराद के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप हाथ की बात करती हैं, मैं आपकी तरफ उठने वाली हर मैली निगाह काट सकता हूँ। बस मुराद का एक ही फ़िक्रा काफ़ी था मिनाल को ये बताने के लिए कि उसके लिए कितनी ख़ास है। मिनाल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। जब तुम इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो इजहार क्यों नहीं करते? उसने अजियत से पूछा। कुछ ताल्लुक़ चाहते हुए भी निभाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे ताल्लुक़ का वजूद ख़त्म होना ही बेहतर होता है। उसने अब नरमी से मिनाल को समझाने की कोशिश की। मैं नहीं मानती इस लॉजिक को। अगर तुम मोहब्बत करते हो मुझसे तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बाप का। तो क्या तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मेरे बाप की ताकत से कमज़ोर है? और अगर इतने ही तुम असली मर्द हो तो डंके की चोट पर अपनाओ मुझे। तुम बस मुझे अपना बना लो। अपने बाप से तुम्हारे लिए मैं खुद ही लड़ लूँगी। तुम हर जंग मुझ पर छोड़ दो। मिनाल उसके हाथ पर अपना हाथ रखे उसे यकीन दिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सब समझता हूँ, मगर आप भी तो समझने की कोशिश करें। आप मालिक हैं, मैं नौकर।
ہمارے درمیان بہت سارے فرق ہیں، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ مراد اب سنجیدہ تھا۔ منال نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں مانتی اس فرق کو۔ اگر ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے تو صرف محبت کا، اور محبت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں تمہاری محبت ہوں اور مجھے فرق نہیں پڑتا تم کمتر ہو یا غریب، تم میرے لیے میرے محافظ ہو۔ وہ شخص جو سالوں سے میرے ساتھ سائے کی طرح رہا، وہ شخص جس نے مجھے زمانے کی گرم ہوا سے بچایا۔ تب مجھے بچانے میرا باپ نہیں آیا۔ جب مجھ پر 2 بار اٹیک ہوا تب وہاں تم آئے تھے مراد، میرا سہارا بن کر۔ تو اگر میں اس رشتے کو، اس محبت کو ایک پاکیزہ تعلق میں منتقل کرنا چاہتی ہوں تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ اور میرے ساتھ خود کو بھی؟ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ مراد بس تکلیف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں تمہیں، منال نے فوراً جواب دیا۔ میرے نکاح میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا، آگے کانٹوں کا راستہ ہے، آپ تھک جائیں گی۔ مراد اسے وارن کر رہا تھا۔ نہیں تھکوں گی، تم بس میرا ہاتھ تھام لینا، میں تمہارے ساتھ ہر مشکل پار کر سکتی ہوں۔ اس نے مراد کو یقین دلایا۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے دیوانگی اور جنون دیکھا۔ وہ پہلی ایسی لڑکی تھی جو اپنی محبت کے لیے جان تک دینے کا حوصلہ رکھتی تھی، اور مراد اس کی آنکھوں میں اس شدت اور جنون کو محسوس کرتا اب اس کے آگے سامنے سر خم کر گیا تھا۔ مراد تو آپ کے حکم کا غلام ہے، حکم بجا لائے گا۔ وہ سر جھکائے اب ادب سے کہہ رہا تھا۔ منال روتے ہوئے مسکرا دی۔ اب اس کے ہاتھ کھول رہی تھی۔ ہم آج ہی نکاح کریں گے مراد، وہ جیسے اسے حکم سنا رہی تھی، اور مراد نے مسکرا کر بس سر ہلا دیا۔ جب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مر جائے گی مگر پیچھے نہیں ہٹے گی، تو مراد چاہ کر بھی اب اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا۔ مراد کرسی سے اٹھا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ I love you مراد، I really do۔ وہ سرگوشی کر رہی تھی اور مراد کے لبوں کو ایک گہری تلخ مسکراہٹ نے چھوا، مگر اس نے منال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ بس نرمی سے اسے کاندھوں سے تھام کر پیچھے کر چکا تھا۔ ایسے میرے قریب مت آئے منال بی بی، نکاح کے بعد ہاتھ لگائیے گا مجھے، میں اس محبت کو گنہگار نہیں بنانا چاہتا۔ اس کی بات میں ایک ادب تھا، اور منال نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ منال بہت خوش تھی، اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے ہی سے لگا سکتا تھا۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر اب کمرے کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا۔ منال رئیس ولد ملک رئیس، آپ کا نکاح مراد احمد ولد غلام احمد سے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ قبول ہے، منال نے مسکرا کر جواب دیا۔ مراد سے وہ ایجاب و قبول کروا چکے تھے۔ منال سے جیسی اس کی رضامندی لی گئی، اس کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ منال نے مسکرا کر دستخط کر دیے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساری دنیا کو فتح کر چکی ہو۔ اسے جیسی ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب دعا ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی ہر مراد پوری کر دی، اسے مراد سے نواز کر۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مراد اب مولوی صاحب اور گواہان کو رخصت کرنے باہر گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اپنے سر پر اوڑھا دوپٹہ اتار کر اب گلے میں ڈال لیا۔ اس نے اس وقت میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے گول گول گھومنے لگی۔ منال منال منال، فائنلی تم اب صرف منال نہیں رہی، تم مسز مراد بن چکی ہو۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ ہائے اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں مراد کی بیوی بن گئی ہوں۔ اس کی خوشی تھی کہ سنبھالے سنبھل نہیں رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی تو وہ گھومنا رک گئی۔ اس نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو اب مراد اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اس میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہوا تو منال آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم اب ہسبینڈ وائف ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی مراد، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کر چکی تھی۔ مراد نے اپنے سن ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے اسے منال کی کمر پر رکھا۔ جیسے اس کے ہاتھوں نے منال کو چھوا تو چھناکے سے اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک منظر نمودار ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مراد، بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، گھر میں کوئی نہیں تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز اب مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، مجھے تمہارے بنا بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ معصوم سی 8 سالہ بچی اس کے سینے سے لپٹی رو رہی تھی، مگر اس روز بھی مراد اسے ہاتھ نہیں لگا سکا تھا۔
وہ اسے حوصلہ نہیں دے سکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، مگر آج 14 سالوں بعد وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ میں نے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو مراد۔ منال کی آواز اب بھی اس کے کان میں گونجی تو وہ ہوش میں آیا۔ اس کا حصار اب منال کے گرد مضبوط ہو چکا تھا، مگر اس کے لمس میں کوئی نفرت نہیں تھی، بس محبت اور عزت تھی۔ منال اب اس کے سینے سے چہرہ چھپا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم صرف میرے ہو، وہ جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے تھوڑا سا اوپر ہوتے مراد کے گال پر لب رکھ دیے تو مراد کو شاید اس کی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ اس قد میں لمبا تھا اور اس وجہ سے وہ اوپر ہو کر اس کا چہرہ اپنے سر تک لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ نیچے ہوئی اور مراد کی گردن پر بھی لب رکھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ مراد اب صرف میرا ہے، مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ وہ اب بھی بے حد خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ چلو اب مجھے نکاح کا تحفہ دو۔ اس نے پیچھے ہوتے اپنا ہاتھ پھیلایا جبکہ مراد تو حیرت سے اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ نکاح کا تحفہ؟ اس نے حیرانگی سے یہ دہرایا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کو ایک گفٹ دیتا ہے؟ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، منہ دکھائی۔ میری منہ دکھائی دو؟ وہ پورے حق سے ہاتھ کھولے اس سے مانگ رہی تھی۔ مراد جو الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ایسے ہنگامی نکاح میں صرف شوہر ملتا ہے، منہ دکھائی نہیں۔ وہ اب مسکراہٹ دبائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں پہلے حیرت اتری، پھر افسوس اور پھر غصہ۔ تم مجھے منال رئیس ارے نہیں، مسز منال مراد کو منہ دکھائی دینے سے انکار کر رہے ہو؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی تو مراد اس کی بات پر چہرہ جھکائے ہنس پڑا تھا۔ آپ کل میرے ساتھ چلیے گا مال اور جو بھی ڈائمنڈ کی چیز پسند آئے لے لیجیے گا، میں دلوا دوں گا اپنے پیسوں سے، تو پھر ہو جائے گی نا منہ دکھائی کی رسم پوری۔ مراد کے آفر پر منال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو ابھی منہ دکھائی چاہیے اور مجھے کوئی ڈائمنڈ نہیں چاہیے، تم کچھ اور بھی دے سکتے ہو۔ مراد حیران ہوا جیسے کہ اس نے منال کی آنکھوں میں چمک دیکھتے پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ منال کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، جیسے کہ چاندی کا بھی کوئی تحفہ چل سکتا ہے جو ابھی تمہارے پاس ہو۔ یہاں وہ اس کے قریب آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مراد کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اس کی آنکھوں میں اچانک ایک گہری آگ چلی۔ منال بھی اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ منال اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اب میں تمہاری مالکن نہیں رہی مراد، اب صرف منال کہو، چھوڑ دو یہ بی میڈم جیسے الفاظ، اب ہم برابری کی سطح پر ہیں۔ مراد کا غصہ تو ایک دم ٹھنڈا ہوا، اس نے اپنے سینے کے مقام کی جیب سے کچھ نکالا۔ منال کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ویسے کسی کی پرسنل چیزوں کی تلاشی لینا بہت غلط بات ہے۔ وہ خفا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں لی تلاشی، وہ تو تمہارے کمرے میں اچانک ان پر نظر پڑ گئی تھی۔ اب نظر پڑ گئی تو کیا کرتی؟ وہ کھجل ہوئی تھی۔ ویسے یہ کس کے لیے ہیں؟ منال نے مسکرا کر شرارت سے پوچھا۔ یہ میری امی کی ہیں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ منال کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ جانتی ہوں کہ یہ تمہاری امی کی پائل ہیں۔ مراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا۔ بس جانتی ہوں نا میں۔ مراد نے وہ پائل واپس جیب میں ڈالی تو منال کے چہرے کی چمک مان پڑی۔ مطلب وہ اسے وہ نہیں دے گا۔ مراد نے اپنے کاندھے پر موجود اپنی شال اتاری۔ منال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شال کو ہوا میں اچھال کر منال کے کاندھوں پر اوڑھا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں جب مرد کی چادر اپنے کاندھوں پر رکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منال حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ابھرے۔ چادر کو کاندھوں پر اوڑھنا گاؤں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مرد کی عزت، غرور اور انا اور خودداری ہے اور وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اسے، اور جب مرد اپنی چادر ایک عورت کے کاندھوں پر اڑھاتا ہے تو جانتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ منال نے اس کی باتوں کے سحر میں کھوئے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولتا ہوا اتنا پیارا اور سحر انگیز لگ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں سے بنا رکے بنا تھکے سن سکتی تھی۔ وہ اسے مزید سننا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کے لیے وہ عورت اب سے اس کی عزت ہے، ٹھیک اسی طرح آج سے آپ ہی میری عزت، میرا غرور، میری انا اور میری محبت ہے۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے اپنی چادر اچھے سے اس کے کاندھوں اور سر پر اڑھا چکا تھا، اور منال کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گال گیلا کر گئے۔ شاید اسے مراد سے اس قدر محبت اور عزت کی توقع نہیں تھی۔ مراد نے اسے کاندھوں سے تھام کر اپنے مزید نزدیک کر لیا، اور اب اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور منال نے اس کی اس پہلی محبت بھرے لمس پر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا،
اب بتائیں یہ منہ دکھائی تو کافی ہے نا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی مرد نے آج سے پہلے اپنی بیوی کو نکاح کا ایسا تحفہ دیا ہوگا۔ منال نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کی ایسی عزت دینے پر خوشی کے مارے منال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مگر مجھے وہ بھی چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنے جون میں واپس آتی اس کے سینے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ مراد کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ مت مانگے جو میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ ہاں تو نکاح کا تحفہ تم نے دے دیا، اب مجھے اپنی ساس کی طرف سے اس کی بھی کوئی چیز بھی تو ملنی چاہیے نا۔ آئی پرومس میں سے بہت سنبھال کر رکھوں گی مراد، پلیز دے دو نا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ ان پائل کی جوڑی پر اس کا دل آ چکا ہے، اور مراد اسے یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ پائل کی جوڑی صرف اس کی ماں کی آخری نشانی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ سوچ لیں، اس چاندی کے 2 ٹکڑوں کی قیمت آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہوگی۔ مجھے ہر حد کراس کرنے پر مجبور مت کریں۔ مراد کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ اور دہشت کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے یہ پائل چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ یہ تمہیں بہت عزیز ہے، تو میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے مراد، میں نے آج تک کبھی پائل نہیں پہنی، مگر مجھے تمہاری والی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ماما کی آخری نشانی سنبھال کر رکھنا چاہتے ہو، مگر میرے پاس تو میری ماما کی ایک فوٹو بھی نہیں۔ میرے بابا نے ان کی ہر چیز گھر سے نکال دی، اگر کچھ نہیں نکالا تو وہ میرا وجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب تکلیف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ میں بس ان کے ذریعے ایک ماں کی محبت اور اس کا لمس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے لیے میں کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ وہ سختی سے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ مراد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہیے تو آپ کو مجھے میری چادر واپس کرنی ہوگی، چادر کے ساتھ ساتھ وہ محبت اور عزت بھی جو میں ابھی آپ کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مراد کے الفاظ اسے عجیب سے دوراہے میں ڈال گئے تھے۔ وہ اس کی بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ منال کی آنکھوں کی چمک غائب ہو چکی تھی۔ اس نے 2 لمحے سوچا۔ اس کی نظر مراد کے ہاتھ میں موجود ان پائلوں تک گئی، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے وہ پائل ہر حال میں چاہیے۔ اس نے اپنے کاندھوں سے وہ شال اتار کر مراد کی طرف بڑھائی، اور مراد کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا۔ شاید اسے منال سے یہ امید نہیں تھی، اس کے لیے وہ پائل زیادہ ضروری تھی، اس مان اور عزت سے جو مراد اسے دے رہا تھا۔ یہاں آئیں، بیٹھیں۔ وہ شال کے ساتھ اس کا بازو بھی پکڑ چکا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ اس کا پاؤں پکڑ چکا تھا۔ منال نے اپنا پاؤں پیچھے کرنا چاہا، مگر مراد اس کی اس کوشش کرنے سے پہلے ہی اس کے پاؤں میں وہ پائل پہنا چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نرمی تھی۔ اس نے اس طرح منال کا دوسرا پاؤں پکڑا، اور اب اس پاؤں میں بھی وہ پائل پہنا رہا تھا۔ اب تو آپ خوش ہوں گی؟ اس نے چہرہ اٹھائے منال سے پوچھا، جس کی نگاہ صوفے پر پڑی اب شال تک جا رہی تھی، مگر مراد کی آواز سے وہ خود کو نارمل کر گئی۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ مصنوعی مسکرائی۔ تب میں نے آپ کو یہ دی ہیں، مگر اب وقت ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنے کا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے؟ منال کا دل گھبرایا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتی سر ہلا گئی۔ میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہتی ہوں مراد، وہ سنجیدگی سے کہتی اب اپنے چہرے کے تاثرات سخت کر گئی تھی۔ مراد کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے بتا نہیں سکتا تھا اس وقت کے انتظار وہ کب سے کر رہا تھا۔ اسے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دی ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ منال ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی۔ اسے مراد سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ مراد، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مراد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے گھبرا گئی تھی۔ مراد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اب آپ کے سوال جواب پوچھنے کا وقت گزر چکا، اب یہ قیمت چکانے کا وقت ہے۔ وہ سنجیدگی سے سرگوشی کر گیا تھا، اور اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ منال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے ایسے ہی اٹھائے کمرے میں آیا، اور منال کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ منال ملک رئیس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ملک رئیس کا شمار شہر کے امیر بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ منال 5 سال کی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کی موت کے بعد اس کے باپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں، مگر ان کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس گزرے عرصے میں چکر ضرور رہا، اور منال اپنے باپ کے سارے کارنامے اچھے سے جانتی تھی، مگر ان کے سامنے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اس کے باپ کی زندگی میں اگر کبھی کوئی عورت تھی بھی تو وہ اسے گھر نہیں لائے، گھر کی 4 دیواری کے باہر ہی اسے رکھا۔ انہیں دنیا میں اگر کسی سے پیار تھا تو وہ بس ان کا پیسہ، ان کی دولت تھی، اس کے سوا انہیں کسی سے محبت نہیں تھی۔ اپنی بیٹی سے تو شاید بالکل نہیں، مگر ہاں وہ ان کا خاص مہرہ ضرور تھی۔
مراد کا باپ سالوں سے ملک رئیس کا وفادار آدمی رہا۔ مراد بہت چھوٹا تھا جب اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو گاؤں سے اپنے ساتھ شہر لے آیا، اور ایسے ہی ایک دن ملک رئیس کی حفاظت کرتے تو اس کے باپ کو گولی لگ گئی اور اس کا باپ مر گیا۔ اس کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے کچھ عرصہ ملک رئیس کے بنگلے میں کام کیا، مگر پھر اس کی ماں نے بھی ایک روز اپنی جان لے لی۔ اس کے بعد مراد تنہا رہ گیا۔ ملک رئیس نے اسے پالا اور اسے اپنا سب سے خاص آدمی بنایا، جو چند سالوں سے ان کی اکلوتی بیٹی مینال کا پرسنل باڈی گارڈ تھا۔ مینال بچپن سے اس کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مراد صرف نوکر نہیں تھا، وہ اس کے لیے اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اس کا واحد دوست تھا جس سے وہ دن بھر کی ساری باتیں شیئر کرتی تھی۔ وہ کب اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے پتا تھا تو یہ کہ مراد صرف اس کا ہے، اور جب اس کی کوئی دوست مراد کو اس کے ساتھ دیکھ کر مراد کی تعریف کرتی یا اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی تو بس مینال کا پارا ہائی ہو جاتا، وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور مراد کی تعریف بھی کیوں کرتی ہے۔ اس کا باپ ملک رئیس تو مہینے کے 25 دن اپنی بزنس میٹنگز کی وجہ سے ملک سے باہر ہوتا تھا، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، اور جو 4-5 دن وہ پاکستان گھر میں ہوتے تو ان دنوں میں بھی انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مینال کیا کرتی ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہاں، بس انہیں مراد ہر خبر دے دیتا تھا، اور اس کے ذریعے وہ جان جاتے تھے کہ ان کے اس بزنس کی وجہ سے اکثر ان کی بیٹی بھی کسی نہ کسی دشمن کا شکار ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت اسے مراد ہی آ کر بچاتا ہے ہر معاملات سے۔ اسی وجہ سے تو اس کا باپ مراد کو لے کر اس پر اتنا بھروسہ کرتا تھا۔ اب بھی 4 دن پہلے مینال پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے ملک رئیس نے مراد کو حکم دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مینال کو لے کر گھر سے ہی چلا جائے، اور اس وقت وہ دونوں شہر سے دور اس سنسان مگر پرسکون علاقے میں ملک رئیس کے فارم ہاؤس پر تھے، جہاں مینال اور مراد کے سوا بس چند گارڈز تھے جو فارم ہاؤس کے باہر ہی تعینات تھے۔ یہاں وہ دونوں دنیا کے مسئلوں سے دور بس تنہا تھے، اور پھر مینال کو جانے اچانک کیا سوچی کہ اس نے مراد کو کرسی پر باندھ کر زبردستی نکاح کرنے کے لیے منا لیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ مراد بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور مراد اس کی محبت کے بارے میں بھی اچھے سے جانتا تھا۔ مگر بہت سارے سچ تھے جو وہ مراد کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ کمرے کی ڈم لائٹس اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ مراد دروازہ بند کرتا بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب جھکتا اس کے گلے سے دوپٹہ نکال چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے مینال کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا یہ پریشان چہرہ دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ مینال نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے محافظ سے ڈر لگا تو پھر کیسی محبت مراد؟ اس نے ایک فقرہ بولا تھا اور مراد کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ لڑکی کیوں ہر بار اس کے پلان کو تباہ کر دیتی تھی؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچھا، اتنا بھروسہ؟ اس کے چہرے پر جھکتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم پر بھروسہ نہیں کروں گی تو پھر کس پر کروں گی مراد؟ آج تک تمہیں ہی اپنا سب کچھ پایا ہے، تو آج تم پر ہی تو بھروسہ ہوگا نا، اور اب تو تم میرے شوہر ہو۔ یہ مینال سر تا پیر اب تمہاری ملکیت ہے۔ مجھے پتا ہے تم چاہ کر بھی مجھے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مینال کی آنکھوں میں مراد کے لیے بس مان تھا۔ وہ کمرے کی ڈم لائٹس میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر جھکتا مینال کو حیرانگی کا جھٹکا دے گیا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے نازک لبوں کی نمی بھی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مینال نے پہلے تو گھبرا کر خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے لمس میں نرمی محسوس کرتے وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ مراد نے کچھ دیر بعد اس کے لب آزاد کیے۔ اب اس کی گردن پر جھکتا جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مراد کے دانتوں کی چبھن سے مینال آنکھیں میچ لیتی تھی۔ اسے مراد کے کھردرے ہاتھ اپنے وجود پر حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر گہری ہوتی رات کے ساتھ وہ اس کے اور اپنے درمیان موجود ہر پردہ گراتا اس کے جسم اور روح پر اپنی مہریں لگا گیا تھا۔ کمرہ مدھم روشنی کے ساتھ مراد کی سرگوشیوں اور مینال کی مدھم سسکیوں سے گونجنے کے بعد اب ساکت ہو چکا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ باہر چاند کی روشنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں مراد؟ کمرے کی خاموشی کو مینال کی آواز نے توڑا۔ وہ جو اس کے برہنہ سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے مراد نے بس کہا تھا۔ وہ چھت کو گھورتا نہ جانے کہاں کھویا تھا۔ تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ اس کے سینے اور گلے پر ہاتھ پھیرتے پوچھ رہی تھی۔ اپنی امی سے، مراد نے بنا سوچے جواب دیا۔ اور ان کے بعد؟ مینال نے دوسرا سوال پوچھا۔ ان کے بعد جس سے محبت کرتا ہوں
کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کے گرد حصار مضبوط کرتا الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں نا، بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا نا۔ منال نے مسکراہٹ روکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنی ماں کے بعد میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہی سننا چاہتی تھی نا آپ۔ مراد نے اب چھت سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا، جو اس کے سینے سے چہرہ اوپر نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کون سی بیوی نہیں سننا چاہتی؟ منال نے الٹا سوال پوچھا۔ مراد نفی میں سر ہلاتا مسکرایا تھا اور پھر جھک کر منال کے برہنہ کاندھے پر لب رکھ دیے۔ منال جلدی سے ہوش میں آئی تو شرما کر اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو جلدی سے خود کو بلینکٹ میں چھپا گئی۔ تو آپ مجھے سیدھا کہہ دیں، میں آپ سے ہر وقت محبت کا اظہار کرتا رہوں؟ مراد نے مسکرا کر دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کی۔ منال نے اب کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں؟ اب مراد اس سے پوچھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ اپنی ماما سے، ان کے بعد تم سے۔ وہ اب آنکھیں بند کر گئی۔ مراد حیران ہوا۔ اپنے بابا سے محبت نہیں کرتی آپ؟ مراد دوبارہ چھت کو گھورنے لگا۔ نہیں، مجھے اس شخص سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ وہ نیند میں جا رہی تھی اور مراد کو حیرت ہوئی۔ اچھا، تو کیا آپ ان سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ اب بھی پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بہت نفرت کرتی ہوں میں اس شخص سے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماما کو مار دیا۔ میں اس وقت صرف 5 سال کی تھی مراد۔ انہوں نے میری ماما کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا۔ میں بہت روئی مگر وہ مجھے روتا اور میری ماما کو زخمی چھوڑ کر گھر سے نکل گئے۔ کوئی نہیں تھا میری ماما کو بچانے والا۔ پھر وہ مر گئی۔ میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ وہ میرے باپ نہیں، وہ بس ایک قاتل ہیں جنہوں نے مجھ سے صرف میری ماما نہیں چھینی، مجھ سے میرا بچپن بھی چھین لیا۔ وہ نیند میں اترتے ہوئے اب اسے بتا رہی تھی اور مراد کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ جب مجھے رات کو نیند میں اکیلے ڈر لگتا تھا، وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے۔ میرے پاس تب تم آتے تھے مراد۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا تھا تو تم آتے تھے میرے پاس۔ تم نے مجھے اس ڈر سے نکالا۔ تم نے مجھے وہ محبت دی جو انہیں مجھے دینی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے تو مجھے تم بہت عزیز ہو۔ تم جان بھی مانگ لو گے میری تو تم پر میں وہ بھی وار دوں گی مراد۔ تم صرف میری محبت نہیں ہو، تم میری پوری زندگی ہو۔ وہ نیند کی زیادتی سے یہ سب بڑبڑاتی اب سو گئی تھی اور مراد وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ منال کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ بھی رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی کن پٹی گیلی کرنے لگے تھے۔ اس نے منال کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے گرد بلینکٹ ٹھیک کیا۔ میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں منال، اور اب تو میں آپ کا شوہر ہوں۔ اب تو کوئی چاہ کر بھی مجھے آپ سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی آپ کو اس زمانے کے بھیڑیے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا حصار منال کے گرد مضبوط ہوا۔ اس کے سینے سے لپٹی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ مگر کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ جس شخص سے آپ نفرت کرتی ہیں، میں ابھی اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اور وہ صرف آپ کی ہی ماں کا نہیں، میری ماں کا بھی قاتل ہے۔ میرے باپ نے اپنی جان دے دی اس شخص کی حفاظت کرتے، اور آپ کے باپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا وہ میں کبھی چاہ کر بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ماضی کی یاد، وہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ رات جب اس کی طبیعت خراب تھی، اسے اس رات بہت تیز بخار تھا۔ اس کی ماں ملک رئیس کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ وہ کوارٹر میں بیمار تھا اور اس کی ماں ملک رئیس سے بات کرنے گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگر وہ اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ اس رات منال اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کی طرف گئی تھی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، پھر وہ اماں کو ڈھونڈتا ہوا بنگلے کی طرف آیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ تمام ملازمین سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ 11 سالہ مراد اب بنگلے میں داخل ہوا جب اس کے کانوں میں اس کی ماں کی چیخ پڑی۔ وہ گھبرا گیا، تیزی سے آواز کی سمت بھاگا، مگر اندھیرے میں پہنچتے اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ سامنے ہی کمرے کے ادکھلے دروازے کے اس پار اس کی ماں زمین پر گری اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ملک رئیس ایک درندہ بنا اس کی ماں کی عزت نوچ رہا تھا۔ مراد اپنا قدم پیچھے لیتا گیا، پھر وہ برستی بارش میں باہر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھیگتا جا رہا تھا مگر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بس یاد تھا تو صرف یہ کہ ملک رئیس نے اس کی ماں کو رلایا۔ بارش تھم گئی تھی جب اچانک کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مراد نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ امی! وہ اپنی ماں کو دیکھتے ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ مراد، تمہیں اس شخص کو تباہ کرنا ہے، اسے بھی وہی سزا دینا جو ہم جیسے غریب سہتے ہیں۔ تجھے اپنے باپ کی موت کا اور اپنی ماں کی آبرو کا بدلہ اس شخص سے لینا ہوگا۔ یاد رکھنا اپنی ماں کی بات۔
وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مراد نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ نوٹ مراد کے سامنے لہرائے، پھر انہیں پھاڑ دیا۔ تو جس شخص کو بتانا ہوگا کہ عزت اور آبرو کوئی چاہ کر بھی پیسے سے خرید نہیں سکتا۔ میرا بیٹا، مجھ سے وعدہ کر، تو ملک رئیس کی عزت کو اس طرح اس سے چھینے گا جیسے آج اس نے تیری ماں سے اس کی عزت چھینی۔ وعدہ کر مراد۔ انہوں نے اس سے وعدہ مانگا۔ مراد نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور وعدہ کر لیا۔ پھر اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس کی ماں مر چکی تھی۔ اسے اس رات تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں نے اپنی جان کیوں لی، مگر جب وہ بڑا ہوا تو اسے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب منال کی ماں کی موت ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا جب اس نے ملک رئیس کو اپنی ہی بیوی پر چلاتے سنا۔ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد کو وہ باتیں اور آوازیں آج بھی یاد تھیں۔ آپ نے ایک معصوم اور غریب ملازمہ کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی نہیں تھا۔ میں پولیس کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ اتنی نیچ حرکت کی ہے اور اس نے آپ کی وجہ سے ہی اپنی جان لے لی ہے۔ منال کی ماں نے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہا۔ اچھا تو میرے خلاف جائے گی تو؟ وہ چلاتے ہوئے سیڑھیوں سے دھکا دے چکے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گری، ان کے لبوں سے چیخ نکلی اور پھر وہ زخمی وجود کے ساتھ زمین پر آ گری۔ اور اس کے بعد اسے یاد تھا 5 سالہ منال اپنی ماں کو روتے ہوئے پکار رہی تھی اور مراد کچھ فاصلے پر کھڑا ٹھنڈی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس روز کے بعد بہت بار اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اگر ملک رئیس کی بیٹی کو مار دے گا تو اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے کوشش کی تھی، بہت بار مینال کے پاس گیا اسے جان سے مارنے، مگر وہ ہر بار روتے ہوئے اسی کے سینے میں چھپ جاتی تھی۔ تب مراد سمجھ گیا تھا کہ مینال کی موت سے ملک رئیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس نے پھر چال بدل دی۔ اس نے مینال سے دوستی کر لی، اس کا دوست بن گیا، اس کا محافظ تو اس کے لیے ایک مسیحا تھا، کیونکہ وہ سوچ چکا تھا کہ اگر ملک رئیس سے بدلہ لینا ہے تو سب سے بڑا بدلہ یہی ہوگا کہ اس کی بیٹی کو اس جیسے ظالم سے چھین لے۔ مگر ان سب میں وہ مینال کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے مینال کے سامنے خود کو بے گناہ رکھنا تھا۔ تو اس نے ایک فیک آئی ڈی بنائی اور مینال سے دوستی کی۔ اس کا سچا ہمدرد بن کر اسے مشورہ دیا کہ وہ کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کی سوچ کے عین مطابق مینال مراد کو حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی باتیں مان گئی۔ تم خود کو کڈنیپ کروا لو، پھر تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر ہی لے گا۔ اس نے میسج پر مینال کو مشورہ دیا، ارے اس سے محبت کا اظہار نہیں چاہیے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی اس کی بیوی بن کر۔ مجھے خطرے میں دیکھ کر وہ کڈنیپر کی جان نکال دے گا مگر اظہار نہیں کرے گا، مگر میں جانتی ہوں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مینال نے اسے اپنا مسئلہ سمجھایا، تو زبردستی اس سے نکاح کر لو۔ مراد نے سکون سے مشورہ دیا۔ کیسے؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ آج تک سنا ہوگا کہ مرد زبردستی نکاح کرتے ہیں، تم ریکارڈ توڑ دو، اس بار تم زبردستی اسے مجبور کرو کہ وہ تم سے نکاح کر لے۔ مینال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کی چائے اور کافی میں نیند کی گولی ملا دو۔ مراد نے سکون سے اگلا کام بتایا۔ ایک نیند کی گولی سے وہ بے ہوش تو نہیں ہوگا نا؟ مراد کو اس سے یہ باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ارے نیند نہیں آئے گی مگر کچھ دیر کے لیے غنودگی تو چھا جائے گی، تو بس اس دوران اسے پکڑ کر کرسی پر باندھ دینا اور زبردستی نکاح کے لیے راضی کروا لو۔ اور وہ پاگل بھی اس کی بات مان گئی۔ اس دن مراد کے لیے خود کو کافی بنا کر اس کے لیے لائی تھی۔ دیکھو مراد، تمہارے لیے میں نے کافی بنائی ہے، پہلی بار بنائی ہے، پی کر بتاؤ کیسی ہے۔ مراد نے بنا اس کو شک ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑ لیا اور پھر اس نے وہ کافی یہ جانتے ہوئے بھی پی لی کہ اس میں وہ نیند کی گولی ڈال کر لائی تھی۔ کیسی بنی؟ مینال نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھی۔ مراد نے خوش دلی سے تعریف کی تو اپنی تعریف پر کھل سی گئی۔ پھر اس نے جان بوجھ کر چکر آنے کا ڈرامہ کیا۔ کیا وہ مراد، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے آئی۔ پتہ نہیں، مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ مراد نے اسے اپنی مرضی کرنے دی۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر اب اس کے ہاتھ باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مراد نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ اب تم یہاں سے تبھی ہی لوگے جب ہمارا نکاح ہوگا۔ مینال نے حکم سنایا۔ پہلے تو مراد اس کی باتیں سنتا رہا، مگر جب وہ رونے لگی تو اس کے آنسو دیکھتا کمزور ہو گیا۔ پھر اسے تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ کر مراد نے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ چاہتا تھا مینال کو یہی لگے کہ وہ نکاح اس کی مرضی سے کر رہا ہے، جبکہ اس نے تو سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، اور اب اس کی بیوی بنی اس کی باہوں میں پرسکون سی نیند سو رہی تھی۔ مراد نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں، اسے انتقام چاہیے تھا، مگر اس انتقام کے چکر میں وہ مینال کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ صرف محبت نہیں
جس طرح وہ اس کی دیوانی تھی، اس کے لیے پوری پاگل تھی، اسی طرح مراد بھی اس کے لیے پورا پاگل تھا۔ اس کی خاطر وہ دنیا ادھر سے ادھر کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ منال پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے فی الحال خفیہ نکاح کرنا ضروری تھا۔ بہت جلد وہ منال کو ان سب سے نکال کر یہاں سے بہت دور لے جائے گا، جہاں کسی ملک رئیس کا سایہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ فارم ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ موبائل کی آواز سے کھلی تھی۔ منال نے مندی مندی آنکھیں کھولے آس پاس دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ اکیلی ہی کمرے میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنے بال اکٹھے کیے تو ایک بار پھر بیل کی آواز کانوں میں گونجی۔ اس نے چونک کر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ مراد کا موبائل تھا جو بج رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو الارم کی آواز تھی، شاید اس نے اس ٹائم کا الارم سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کا موبائل سائلنٹ پر کرتی بیڈ سے اٹھی۔ کل رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے تو وہ سر تا پیر سرخ پڑی۔ ہونٹوں کو خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی نظر اپنے حلیے تک گئی تو چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس وقت مراد کی بلیک شرٹ میں تھی، وہی شرٹ تھی جس میں وہ کل نکاح سے پہلے تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر مراد خود کہاں تھا؟ اس نے آس پاس دیکھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، مطلب وہ باہر نہیں تھا۔ مراد وہ گھبرا کر اسے آواز دینے لگی جب اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ دروازے تک آئی، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی شیشے کی دیوار کے اس پار شاور کے نیچے کھڑا تھا، آنکھیں بند کیے دیوار پر مکے مارتے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ منال نے اسے دیکھا تو دل کو حوصلہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی تھی، فلموں کی طرح وہ بھی رات کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں چلا تو نہیں گیا، مگر وہ یہیں تھا، اس کے پاس۔ اس کی ٹینشن ختم ہوئی تو اسے شرارت سوچی۔ وہ دروازہ بند کرتی اس کے قریب آ گئی۔ ملک رئیس، تمہیں تباہ و برباد کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بے بس تھا اور تب تم نے مجھ سے میری ماں چھینی تھی۔ آج ایک وقت ہے کہ تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیٹی میری مٹھی میں، تمہاری وہ بیٹی جسے تم نے کبھی پیار نہیں دیا اور وہ مجھ پر آنکھیں بند کیے بھروسہ کرتی ہے۔ اسے مجھے اپنا وجود، اپنی روح، اپنا سب کچھ سونپ دیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لوں، مگر پھر بھی اس نے مجھ پر بھروسہ کیا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آج قسمت کی کرنی تو دیکھو، ہم دونوں ایک دوسرے کی جگہ ہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح کمینہ ہوتا تو تمہاری بیٹی کا غلط فائدہ اٹھاتا، مگر میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں کی، اسی لیے میں بدلے کی اس جنگ میں تمہاری بیٹی کا استعمال نہیں کروں گا۔ میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب میری عزت ہے اور اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا مطلب اپنی ہی عزت کو بے عزت کرنا۔ مراد تمہاری طرح اتنا نیچ نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری عزت اور وقار چھیننے کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہارا داماد بن چکا ہوں۔ ملک رئیس، بدلہ تو ضرور لیا جائے گا، مگر اس بدلے کی آگ میں کسی بے گناہ کو پسنے نہیں دوں گا۔ آخر اس بدلے کے لیے ہی تو میں اتنے سال تک تمہاری غلامی کی، تمہارے ہاں نوکری کرتا، تاکہ میں ایک دن اتنا طاقتور بن سکوں کہ تمہیں تمہاری دولت کے محل سمیت گرا سکوں۔ وہ اپنے دماغ میں یہ سب باتیں سوچ رہا تھا، خود سے عہد کر رہا تھا۔ اسے اپنا مقصد نہیں بھولنا۔ نہ جانے مراد کیا سوچ رہا تھا جب وہ پیچھے سے اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ مراد کو اپنی کمر اور کاندھے پر نازک لمس محسوس ہوا تو وہ چونک کر آنکھیں کھول گیا۔ اس نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاور کے نیچے آنے کی وجہ سے وہ بھی پانی میں بھیگ گئی تھی۔ منال، کیا کر رہی ہیں آپ؟ مراد اس سرپھری کو دیکھتا رہ گیا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہیں تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے مراد۔ وہ معصومیت سے اسے بتاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ اور آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا؟ مراد نے نرمی سے اس کے بالوں کے گرد ہاتھ رکھتے اسے سہلایا۔ میں نہیں جانتی مراد کہ میں کیوں ڈر گئی تھی، مگر تمہیں باہر کمرے میں نہیں دیکھا نا تو قسم سے جان نکل گئی تھی میری۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اکٹھے ہوتے شاور کے پانی میں مل گئے۔ مراد نے نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ آپ سو رہی تھیں اور میں آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس یہی بات تھی۔ منال اب اس کے ساتھ ہی بھیگ چکی تھی۔ مراد نے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھے تو وہ بے ساختہ اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑ گئی۔ آئندہ آپ ان ناخنوں کے ساتھ میرے قریب نہیں آئیں گی۔ قسم سے کل رات سے میرے نازک وجود پر آپ کے نیلز نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ وہ کسی بچے کی طرح معصومیت سے شکوہ کر رہا تھا۔
تو منال کی آنکھوں میں پہلے حیرت اتری پھر غصہ۔ اتنے پیارے نیلز تو کروائے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے، اور تمہیں نکاح کے 24 گھنٹوں میں ہی مجھ سے مسئلے ہونے لگے؟ تمہارے دانت بھی تو اتنے تیز ہیں، دیکھو کیا حال کیا ہے تم نے میرا۔ اسے اپنا گلا دکھا رہی تھی جو اس کی قربت کی سوغات سے مزین تھا۔ مگر میں نے کوئی شکوہ کیا تم سے؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ تو مراد نے معصوم بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم بھی مجھ سے کوئی شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اب اس پر اس طرح جھکا تھا کہ شاور کا پانی منال کے اوپر برسنا رک گیا تھا۔ مراد نے نرمی سے اس کی گردن اور کاندھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کا ہاتھ نیچے سرکتا اس کی شرٹ تک آ گیا۔ مراد یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ سٹ پٹائی۔ کر کے دکھاتا ہوں نا۔ وہ اس کے کان میں ایک بے باک سی سرگوشی کر گیا تو منال نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر مراد کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی۔ وہ اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ نہیں، منال نے اس سے منع کیا، اب تو فرار ممکن نہیں بیوی، آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں۔ مراد نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ منال گھبرا کر اس کے کاندھے پر ناخن گاڑ گئی۔ جب کچھ دیر بعد اس نے منال کے لب آزاد کیے تو اس کے سینے پر ہی سر رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تم نے جان بوجھ کر واش روم کا دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا تھا نا، کیونکہ تم چاہتے تھے کہ میں اندر آؤں؟ تمہاری تو صبح صبح ہی نیت خراب ہو گئی تھی۔ منال کو بھی جیسے سب سمجھ آنے لگا تو اس نے اچانک غصے سے مراد کو گھورا، مگر اس دوران شرٹ کب اس کے کاندھوں سے سرکتی نیچے زمین پر گری اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ سمجھدار ہیں بیوی، مگر یہاں سب سمجھتے دیر ہو گئی، اور اسے نیت خراب ہونا نہیں کہتے، اسے تو اپنی بیوی سے پیار کرنا کہتے ہیں۔ مگر آپ کو نہیں پتا، نہ بھی یہ سب کوئی نہیں، آہستہ آہستہ سمجھا دوں گا میں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے اپنے اتنے قریب کر گیا کہ منال کے لبوں سے ایک سسکی نکل گئی۔ وہ مراد کے کاندھے پر دانت گاڑتی اپنے درد روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے خود کو اس کے سینے میں چھپا دیا، مگر مراد اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتے اسے ہر چیز سے دور لے جا چکا تھا۔ شاور کا پانی اب بھی دونوں پر برس رہا تھا۔ زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے منال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اب وہ چھینک رہی تھی۔ مراد اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کے بال تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت پرپل شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تھی، جبکہ اس کے سامنے نکھرا نکھرا کھڑا مراد وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں تھا۔ مراد نے تولیہ ایک سائڈ پر رکھا اور اب ڈرائر سے اس کے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ اسے نکاح سے پہلے بھی پرنسس ٹریٹمنٹ دیتا تھا۔ اس نے لیے جوس لانا، اس کا بیگ پکڑنا، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنا، مگر یہ والا پرنسس ٹریٹمنٹ منال کے لیے بے حد سکون اور الگ سی خوشی کا باعث تھا۔ اب اسے ایسے ہی شیشے کے سامنے کھڑا چھوڑے کمرے سے باہر چلا گیا۔ منال اب شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے خود میں کچھ الگ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ اب خود کو مسز مراد کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک اسے اپنے کاندھے پر کچھ گرم سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر شیشے سے پیچھے دیکھا تو مراد اس کے پیچھے کھڑا، وہی کالی شال اس کے کاندھوں کے گرد دوڑا رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ یہ تو تم نے واپس لے لی تھی نا؟ مراد کی آنکھوں میں آج الگ سی ٹھنڈک تھی۔ ہاں، مگر اب میں ہی واپس آپ کو دے رہا ہوں یہ۔ منال نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں وہ پائل نہیں دوں گی۔ اس نے کسی خدشے کے تحت تنبیہ کی۔ مراد سر جھکا کر ہنس پڑا۔ ڈونٹ وری، میں آپ سے پائل واپس نہیں مانگ رہا۔ آپ کے لیے مراد اپنے اصول بھی توڑ سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ قیمت ادا ہو گئی، اب یہ چادر بھی آپ کی اور پائل بھی آپ کے لیے۔ کچھ بھی منال، اسے محبت سے سرگوشی کی تھی تو منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی اور مراد کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب آپ صرف میری محبت نہیں، اب آپ میری عزت بھی ہیں منال۔ اس نے منال کے ماتھے پر لب رکھے اور اب اس کے کاندھوں پر اپنی شال ٹھیک کی۔ منال اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، جس کے پاس آج سب کچھ تھا، مگر ابھی اس پر کون کون سے راز افشاں ہونے باقی تھے یہ منال نہیں جانتی تھی۔ مراد اس سے دور ہوا، اپنے موبائل تک آیا، ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو منال نے اسے میسج کیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا، اب میں اس کی بیوی بن گئی ہوں، صرف تمہارے آئیڈیا کی وجہ سے تھینک یو۔ مراد کھل کر مسکرایا۔ پاگل لڑکی، وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ جسے وہ میسج کر رہی ہے وہ مراد ہی ہے۔ آپ کے بابا کا میسج آیا، ہمیں واپس گھر جانا ہوگا۔ منال کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مراد، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ یہیں رہوں گی، دنیا کے اس کونے میں جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ مراد اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ وقت بس،
پھر یہ عارضی جدائی ختم ہو جائے گی، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ منال نے چونک کر اپنے موبائل کی طرف دیکھا۔ مراد کی نگاہ بھی اس تک گئی۔ وہ سر ہلا کر اب صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دیکھا اس کا وہ انجان راہبر اب اس سے اس کے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ منال مسکرائی۔ مراد بیلکنی میں آ گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے میسج پر بات کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ جائے۔ منال نے اپنا خدشہ بتایا، جس نے آج تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سالوں سے تمہاری حفاظت کی، وہ اب تمہیں کیسے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ مراد نے اسے رپلائی کیا۔ منال پہلے مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ 1 منٹ، تمہیں کیسے پتا ہم دونوں سالوں سے ساتھ ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میرا باڈی گارڈ ہے۔ مراد کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اف، فلو میں وہ کیا بول گیا؟ ارے تم نے ہی تو بتایا تھا، تم بھول گئی ہوگی۔ مراد نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ مراد میرے ساتھ کتنے عرصے سے ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہیں تم میرے کوئی جاسوس تو نہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ مراد ہنس پڑا۔ پاگل۔ اس نے پھر اسے پیار سے یہ لقب دیا۔ منال کی نگاہ اچانک ونڈو سے بیلکنی تک گئی۔ مراد ہنس کر کس سے بات کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے باہر آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، مراد نے پلٹ کر بتایا۔ کچھ تو کر رہے ہو۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ منال نے اسے سختی سے گھورا۔ آپ اپنے معصوم سے شوہر پر شک کر رہی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے کسی اور سے بات کر سکتا ہے؟ مراد نے الٹا سوال پوچھا۔ مگر منال اس وقت ٹلنے والی نہیں تھی۔ موبائل دو اپنا۔ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ مراد نے دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر موبائل رکھ دیا۔ منال نے اسے گھورا تو مراد نے لاک کھول دیا۔ وہ اس کا موبائل اب اچھے سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا دیکھ کر ہنس رہے تھے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا یا میں ہنس کیوں رہا تھا؟ منال ایک دم خاموش ہو گئی۔ آپ بھی تو ابھی مسکرا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا میں نے پوچھا؟ لیکن اب لگتا ہے کہ شوہر ہونے کے ناطے مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر میرا حق ہے یہ جاننا کہ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے۔ موبائل دکھائیں اپنا۔ اب کی مراد نے سنجیدگی سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ منال کے چہرے کا رنگ اڑنے کی باری اب تھی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے سر ہلایا۔ تم اپنی خوبصورت، پیاری، معصوم سی بیوی پر شک کر رہے ہو؟ وہ مراد کے الفاظ اسے ہی لوٹا رہی تھی اور مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب آپ مجھ جیسے سیدھے اور شریف شوہر پر شک کر سکتی ہیں تو پھر میں بھی تو جاننا چاہتا ہوں نا کہ آپ کیا دیکھ رہی تھی موبائل میں۔ مگر چھوڑیں، مجھے یقین ہے آپ پر۔ آخر آپ کے نکاح کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ آپ پر شک کرنے کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ مراد نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ چلیں گھر؟ منال نے بس سر ہلایا، پھر وہ اندر چلی گئی، مگر مراد کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ انہیں فارم ہاؤس سے واپس آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور پتہ نہیں اس بار ملک رئیس کو کیا ہوا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے گھر میں ہی تھا اور اس نے منال کو بھی گھر سے نکلنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا اور مراد کو بھی گھر کی سیکورٹی بڑھانے کا حکم سنا دیا تھا۔ مراد سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ دن پہلے جس شخص نے منال پر حملہ کیا تھا اس کے ساتھ ملک رئیس کا کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، مگر اسے ملک رئیس کے دوسروں کے ساتھ مسئلوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسے بس منال کی فکر تھی اور وہ آج کل اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اسی لیے وہ کچھ پرسکون تھا۔ ہاں، ملک رئیس کی وجہ سے وہ منال سے بات نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کے سامنے محفوظ تھی، یہی مراد کے لیے بہت تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، اسے آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیسمنٹ میں موجود جم میں ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی، کچھ تھا جو غلط ہونے والا تھا اور یہ مراد کو اس کا وجدان بتا چکا تھا۔ وہ اپنے دھیان زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کے پش اپس کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے کاندھے اور کمر پر نازک سا بوجھ محسوس ہوا۔ مراد چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں منال؟ وہ حیران ہوا مگر اس نے پش اپس کرنا نہیں چھوڑے۔ وہ اس کے لمس سے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہوں کہ کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو یا نہیں۔ اس کی کمر پر بیٹھ چکی تھی۔ مراد کے ہاتھ نہیں رکے، وہ اسے متوازن چال سے اپنے پش اپس کرنے لگا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر آپ کے بابا نے دیکھ لیا تو کوئی ایشو ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور سو جائیں۔ بات مکمل کرتے مراد نے پش اپس کرنے بند کر دیے اور منال اب اٹھ کر اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب سکون سے سونے کا وقت ختم ہو چکا مراد، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ جو مجھے تمہارے ساتھ دیکھنا ہے دیکھ لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور میں اپنی ہر پریشانی میں تمہارے ہی پاس آؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی اور پھر وہ رو پڑی۔ مراد کے چہرے کا رنگ اڑے۔ منال، کیا ہوا؟
आप रो क्यों रही हैं? वो रुमाल से अपने कांधे और गले से बहता पसीना साफ कर रहा था। उसने सिर्फ ब्लैक स्लीवलेस अंडर शर्ट पहन रखी थी जिससे उसके कसरती बाजू नुमाया हो रहे थे। मिनाल रोते हुए उसके सीने से लग गई और अब उसे इस तरह रोते सही मायनों में मुराद का दिल थम गया था। हे मिनाल, मेरी जान, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं ना, क्या बात है? मुराद ने फौरन उसे अपने हिसार में लेते उसके बाल सहलाए, फिर उसके माथे पर लब रखे। तुम मेरा बोझ उठा सकते हो तो चलो मुराद, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। मुराद उसकी ये बातें समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथ से मिनाल के आंसू साफ किए। मगर हमें भागने की ज़रूरत है ही क्यों? वो हैरानगी से पूछ रहा था। क्योंकि मेरे बाबा कभी इस ज़िंदगी में हमें एक नहीं होने देंगे। मुराद बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। आप सिर्फ इस बात पर रो रही हैं? उसे हैरानगी हुई। मिनाल ने नफ़ी में सर हिलाया। बाबा मेरी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करवा रहे हैं, किसी बिजनेस पार्टनर से। बिजनेस के बदले डील हुई है। अगले हफ्ते वो मेरा निकाह करवा रहे हैं। उन्होंने सब फिक्स कर दिया और मुझे हुक्म सुना दिया, और अगर मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो मुझे मार देंगे। मैंने जब ये निकाह करने से मना किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से धमकी दी है कि वो मुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे, मगर वो अपनी मुखालफत नहीं चाहते। मुझे हैरत होती है मुराद, कोई बाप अपनी इकलौती बेटी के साथ इतना सफाक कैसे हो सकता है? वो मुझ पर अपने बिजनेस को फौकियत दे रहे हैं। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ जहाँ वो हम तक पहुँच ना सकें। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में मैं रह लूँगी। मैं वहाँ की गर्मी, छोटा घर, सब कुछ मैनेज कर लूँगी। बस तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले जाओ मुराद। वो रोते हुए अपनी तकलीफ़ उसे बयान करते बताने के बाद दोबारा उसके सीने से लग गई। मुराद का दिल कितने टुकड़ों में टूटा वो अंदाज़ा नहीं लगा सका, मगर उसका हिसार मिनाल के गिर्द मजबूत हुआ था। मिनाल, मैं हूँ ना आपके साथ। आप क्यों रो रही हैं? और हमने कोई गुनाह नहीं किया जो हम यहाँ से भागेंगे। आप मेरी बीवी हैं, मेरे निकाह में हैं, और अगर वो मेरी बीवी की शादी किसी और से करवाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुराद का सामना करना होगा। मैं आपको यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊँगा, मगर आपके बाप के सामने इतनी हिम्मत और ताकत है मेरे अंदर कि आपको सही सलामत यहाँ से सबके सामने से ले जाऊँ। अब आप ये समझें कि आपकी सारी टेंशन मेरी हो चुकी। कमरे में जाएं और सो जाएं। वो मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। मिनाल नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मुझे तुम्हारे पास रहना है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ तुम्हारे पास ही महफूज हूँ। वो उस पर इस हद तक भरोसा करती थी, ये देखते मुराद की आंखें नम हुई। आपको इतना भरोसा है मुझ पर? वो बेबसी से पूछ रहा था। मैं खुद पर शक कर सकती हूँ मुराद, मगर तुम पर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मुराद खुद को चोट पहुँचा सकता है, मगर मिनाल को आँच भी नहीं आने देगा। वो वाकई उस पर अंधा एतबार करती थी, और करती भी क्यों ना। पिछले 16-17 सालों से तो वो उसका मुहाफिज बनकर उसके साथ रह रहा था। वो अपनी परछाई से डर सकती थी, मगर मुराद से नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ मिनाल, मैं आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसके बाल समेटते एक बार फिर उसके बालों पर लब रख गया था। चले आए, मैं आपको कमरे में छोड़ा। उसे साथ लिए ज़मीन से उठा। मुराद, कहीं बाहर चलें, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मुझे इस बंगले की चारदीवारी में सांस नहीं आ रही। मुराद को उस पर बेहद तरस आ रहा था। वो शहर एक अमीर बाप की बेटी जिसने बचपन से आज तक आसाइशों में ज़िंदगी गुजारी थी, फिर भी उस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी। ओके, चलते हैं। बस अपने साथ लिए आप बाहर आ गया। उसका हाथ पकड़े उसे गाड़ी में बिठाया। अपनी शर्ट पहनी और अब वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी बंगले से निकलती सड़कों पर दौड़ रही थी। ठंडी हवा खिड़की से उसके चेहरे से टकरा रही थी, जिससे मिनाल को कुछ सुकून हुआ। गाड़ी साहले समंदर पर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मिनाल को भी गाड़ी से बाहर निकाला। अब उसके साथ साहिल पर मौजूद एक बेंच पर बैठी थी। मुराद ने उसके कांधों पर अच्छे से अपनी चादर ओढ़ाई। एक चादर उसकी गाड़ी में हमेशा होती थी। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी। मिनाल उसके सीने पर सर रखे समंदर की लहरों का शोर महसूस कर रही थी। अब उसकी तबीयत और मूड दोनों काफ़ी बेहतर थे। शुक्रिया मुराद, मेरा हाथ थामने के लिए। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो मुराद के हाथ में था। यह हाथ सारी ज़िंदगी मजबूती से थामने के लिए ही तो पकड़ा है, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुराद ने मुख्तसर सी बात की। मिनाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर बस उसके कंधे पर सर रखे वो आंखें बंद कर गई। मुराद ने कहा था वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। तब उसे उस पर इतना भरोसा था कि वो सब कुछ उस पर छोड़कर हर परेशानी से बरी जिम्मा हो सकती थी। वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, इतना उसे जानती थी।
مراد کی بات پر منال نے ساری پریشانی چھوڑ دی۔ وہ نہیں جانتی تھی مراد کیا کرنے والا ہے، مگر اسے اس پر اتنا بھروسہ ضرور تھا کہ وہ اسے سارے میس سے نکال کر لے جائے گا۔ آج وہی دن تھا جب اس کے باپ نے اس کا نکاح ارجنٹلی گھر میں ہی طے کیا تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور اس کا باپ گھر میں نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ شاید جس بزنس پارٹنر سے اس کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے ریسیو کرنے، اسے گھر لانے کے لیے اپنے بابا کو گھر میں نہ پا کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آئی تو مراد لاؤنج میں ہی موجود تھا۔ وہ نکاح کروانے والے، تم کیا کرو گے مراد؟ اس کے پاس آتی بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ریلیکس کیا۔ پریشان نہ ہو، آپ کا شوہر یہیں پر موجود ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ میری بیوی کی کہیں اور شادی کرتے ہیں۔ آپ واپس کمرے میں جائیں۔ وہ ابھی اس سے کہہ ہی رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ملک رئیس غصے سے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ مراد، انہوں نے چلاتے ہوئے اسے پکارا۔ منال نے پہلی بار اپنے باپ کو مراد سے اس قدر غصے میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گھبرا کر مراد کا بازو دبوچ لیا۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ مراد نے سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اپنے موبائل فون کی طرف اشارہ کرتے مراد کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہے تھے۔ غالباً آپ کو نکاح نامے کی تصاویریں مل چکی ہیں۔ مراد نے سکون سے پوچھا۔ میں نہیں مانتا ان تصاویر کو۔ آج کل کے دور میں ایسی تصویریں بنانا بہت آسان ہے، مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو تم تو میرے سب سے وفادار ملازم تھے، تم ایسی نمک حرامی کرو گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سخت غصے سے پوچھ رہے تھے۔ اے آئی، مراد نے حیرت سے ان کے الفاظ دہرائے۔ آپ کی بیٹی آپ کے بالکل سامنے کھڑی ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ بتائیں منال، کیا ہمارا نکاح ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے منال کو نرمی سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا۔ مراد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بابا، چند ہفتے پہلے ہمارا نکاح ہو چکا۔ میں جانتی تھی کہ آپ میرا نکاح اس سے کبھی نہیں کروائیں گے، اسی لیے میں نے خود آپ سے چھپ کر مراد سے نکاح کر لیا۔ منال نے گھبراتے ہوئے سب سچ بتایا۔ آخر کب تک وہ اس شخص سے ڈر کر رہتی، وہ شخص جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا؟ چلیں، یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نمک حرام ہوں۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ نمک حرام اور نمک حلال میں فرق کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے 15 سال میرے باپ نے آپ کے ہاں ملازمت کی، آپ کی وفاداری کی اور آپ کی خاطر آپ کی جان بچاتے بچاتے میرا باپ مر گیا، مگر آپ نے میرے باپ کی موت کا قرض کیسے چکایا؟ میری ماں کی عزت سے کھیل کر۔ آپ کو کیا لگا تھا میری ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں انجان تھا؟ چلے یہ سب چھوڑیں، آپ نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا، اپنی ہی بیٹی کو یتیم کر دیا۔ میں خود اس قتل کا چشمدید گواہ ہوں۔ چلیں یہ بھی چھوڑیں، مانا کہ آپ کو اپنی بیوی سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی زبردستی آپ کے گھر والوں نے ان سے کروا دی ہو، مگر اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی اولاد سے ایسی نفرت کیوں؟ کبھی پلٹ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا، بس اسے وفادار ملازموں کے حوالے چھوڑ دیا؟ وہ شدید غصے سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آتے مراد کو بازوؤں سے دبوچ چکے تھے۔ تمہیں اس نمک حرامی کی قیمت تو بہت اچھے سے ادا کرنی ہوگی۔ تم نے جو مجھے دھوکہ دیا ہے نا مراد، اس کے بعد اب تمہارا زندہ رہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات میری اور منال کی، تو یہ میری بیٹی ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ ویسے سلوک کروں۔ تم ہوتے کون ہو میری اور میری بیٹی کے درمیان بولنے والے؟ تم نے ہی ضرور اسے ورغلایا ہوگا، ورنہ یہ میرے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ اب بھی اپنی زبان سے نفرت اگل رہے تھے۔ مراد نے خود کو گارڈ سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب ملک رئیس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تو ان کے 2 گارڈز نے منال کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گارڈ نے منال کے ماتھے پر گن رکھی۔ یہ دیکھتے ہوئے مراد کا سانس تھم گیا تھا۔ وہ شدید حیران ہوا تھا کہ آخر وہ کیسا باپ تھا جو اپنی ہی بیٹی کو گن پوائنٹ پر رکھ رہا تھا۔ منال کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اگر میری بیوی کو ایک بھی خراش آئی نا تو میں بتا رہا ہوں، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس جیسے باپ کے سامنے جذبات اجاگر کرنے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ وہ شخص جسے اپنے بزنس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ کیسے اپنی بیٹی سے محبت کر سکتا ہے؟ ارے کون سی بیٹی، کیسی بیٹی؟ یہ میری بیٹی نہیں۔ میں نے اس کی ماں سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی۔ اس کا باپ تو بہت پہلے مر گیا تھا۔ اس کی ماں بہت امیر تھی۔ یہ ساری دولت اس کی ماں کے نام تھی۔ یہ چند ماہ کی تھی جب میں نے اس کی ماں سے شادی کر لی، ساری دولت اپنے نام کروا لی، مگر اس کی ماں میرے راستے کی رکاوٹ تھی، اسی لیے تو اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔
اسی لیے میں نے اسے مار دیا، اور اگر تم لوگ میرے اور میری دولت کے درمیان اس طرح سے آؤ گے تو تم لوگوں کو بھی مرنا ہوگا۔ مینال جو خود کو گارڈ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، انکشاف سنتے ساکت رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جسے زندگی کے 22 سال باپ سمجھا۔ بے شک وہ ان سے لاکھ نفرت کرتی تھی، مگر تھے تو وہ اسی کے بابا ہی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ مراد کو چھوڑ دیں پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ان کے حکم پر گارڈ نے مراد کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مینال تڑپ اٹھی۔ آپ نے کبھی میری تکلیف سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پچھلے 22 سالوں سے آپ نے مجھے صرف ایک ڈیل کی طرح استعمال کیا ہے، مگر مراد، جب آپ کے دشمنوں نے، آپ کے چھوڑے برے لوگوں نے آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا، تب آپ کبھی نہیں آئے۔ تب صرف میرے لیے مراد آیا تھا۔ اس نے میری حفاظت کی، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے بچانا، میری حفاظت کرنا اس کی ڈیوٹی میں تھی۔ اس نے میری حفاظت اس لیے کی تھی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ محبت جو آپ کو مجھے دینی چاہیے تھی، وہ مجھے مراد نے دی، اور میں مراد سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اگر مراد کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پولیس کو میں نے کال کی ہے، پولیس آتی ہی ہوگی۔ وہ بے بسی سے چلا رہی تھی۔ پولیس؟ اس سے پہلے میں تم دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ ملک رئیس نے اپنی جیب سے گن نکالی، ان کا رخ مراد کی طرف تھا۔ گارڈز نے اب اسے بس کاندھوں سے دبوچ رکھا تھا۔ مراد چاہتا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں تاکہ وہ اچھا خاصا کیس بنا کر اس شخص کو پھانسی کی سزا دلوا دے۔ اسی لیے وہ جان بوجھ کر اپنا ڈیفنس نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولیس کبھی بھی یہاں پہنچ جائے گی۔ اسی لیے وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جیسے ہی ملک رئیس گولی چلائے گا، مینال گارڈ سے خود کو چھڑواتی اس کے سامنے آ جائے گی۔ مراد کی جان تب نکلی جب گولی مینال کے وجود میں پیوست ہوئی، اس کے سامنے آئی اور گولی اس کے کاندھے میں پیوست ہوئی۔ مینال! مراد کے لبوں سے ایک چیخ نکلی تھی۔ وہ جو جان بوجھ کر گارڈ سے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اب ایک جھٹکے میں گارڈ کو خود سے دور دھکیلتے تیزی سے مینال تک آیا۔ وہ درد کی شدت برداشت کرتی زمین پر گر چکی تھی۔ خون اس کے کپڑے سرخ کرنے لگا۔ مینال آنکھیں کھولے۔ مینال مجھے دیکھیں۔ مراد اس کے گال سہلا رہا تھا۔ مراد، میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ مینال! مراد کے لبوں سے چیخ نکلی جس نے ملک ہاؤس کے در و دیوار ہلا دی۔ اگر میری مینال کو کچھ ہوا نا، خدا کی قسم ملک رئیس، تمہیں زمین میں زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ جلدی سے مینال کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، اس سے پہلے کہ ملک رئیس گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرتا۔ پولیس تیزی سے بنگلے میں داخل ہوتی ملک رئیس کو اپنی حراست میں لے چکی تھی، اور 2 قتل کے الزام میں اسے جلدی پھانسی ہونے والی تھی۔ اس بات کا مراد کو یقین تھا۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کے جانب بھاگا۔ اسے بس کسی بھی حال میں مینال کو بچانا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی تھی، اس کی جان تھی۔ اسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے کا منظر پرسکون تھا۔ آج اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ دوسرا دن تھا۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، شکر تھا گولی صرف چھو کر گزری تھی اور اس کا خون بھی زیادہ نہیں بہا۔ وقت پر ہاسپٹل آنے کی وجہ سے بروقت اس کا علاج ہوا۔ اب وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر تھی، مگر گولی لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات واضح تھے، اور ابھی اس کے جسم میں کمزوری بھی تھی۔ مراد اس کے پاس بیٹھا اسے سوپ پلا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی میرے سامنے آنے کی؟ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ بہر تھوڑی دیر کے بعد اس سے وہی شکوہ کر رہا تھا، تو مینال نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو جان جاتی میری، اسی لیے میں نے ہیروئن بنتے بچا لیا تمہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مجھے گولی لگتی تو لگنے دیتی نا، مجھے لگنے سے وہ تکلیف تو نہ ہوتی جو آپ کو لگنے سے مجھے ہوئی ہے۔ مراد کی آنکھوں میں نمی تھی تو مینال کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ فائنلی تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو مراد کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ بے حد بے یقینی سے مینال کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتی؟ میں بہت پہلے سے جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ صرف اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم کے انصاف کی وجہ سے ہو، مگر تم نے پھر بھی کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تم نے پھر بھی مجھ سے محبت کی، یہ جانتے ہوئے کہ میں اس ملک رئیس کی بیٹی ہوں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس شخص کی حقیقی بیٹی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم نے میری حفاظت کی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے ہی میسج پر وہ انجان ہمدرد بن کر مجھے نکاح کرنے کا وہ الٹا سیدھا مشورہ دیا تھا۔ میں سب جانتی ہوں مراد۔ اب کے صحیح معنوں میں مراد کے چہرے کا رنگ اڑے۔ آپ کو اتنا سب کیسے پتا؟
وہ بہت دیر بعد یہی پوچھ سکا۔ میں تمہارے ساتھ 16-17 سالوں سے ہوں اور میں تمہیں تم سے اچھے سے پہچانتی ہوں۔ اتنا تمہیں جانتی ہوں جتنا تم خود کو بھی نہیں جانتے۔ اس وجہ سے میں سب جانتی تھی، بہت پہلے سے ہی۔ شک تو مجھے تبھی ہو گیا تھا جب تم کافی پینے کے بعد چکرانے کا ڈرامہ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے تو اس روز کافی میں کوئی نیند کی دوا ملائی ہی نہیں تھی۔ مگر جب تم نے میسج پر مجھے کہا کہ سالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو بس تب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ تم ہی ہو ان سب کے پیچھے۔ مگر پھر بھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم نے اپنی ماما کی آخری نشانی، یہ پائل مجھے دی، جو تمہاری محبت کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے شکریہ مراد۔ اس کے سینے سے لگ گئی۔ مراد کو ایسا لگا جیسے سالوں پہلے ماضی میں اس کے وجود کو جو زخم ملے تھے اب ہیل ہونے لگے تھے۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی مجھ سے محبت کرنے کے لیے شکریہ منال۔ آپ سب جانتی تھی، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا، پھر بھی آپ نے میرا بھرم رکھا، شکریہ۔ اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ تم نے اتنے سال میری حفاظت کی تو تمہارے راز کی حفاظت تو فرض تھی نا مجھ پر، اور کہیں نہ کہیں میں چاہتی تھی کہ تم میرے باپ سے بدلا لو، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں اپنی ہی ماں کے قتل کے لیے آج تک آواز نہیں اٹھا سکی۔ سچ کہوں تو میں کبھی تمہارے سوا کسی اور کے سامنے اتنی بہادری سے بول ہی نہیں سکی۔ تم وہ واحد ہو جس نے میرے سارے ٹرسٹ ایشوز کو سیکیور کیا اور مجھے اتنا حوصلہ دیا۔ کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میرا باپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ انصاف خرید لے گا، وہ کبھی جیل نہیں جائے گا۔ لیکن تم نے آج اپنی ماں کے ساتھ میری ماں کی موت کا انصاف لے کر ثابت کر دیا کہ اصل مرد تم جیسے ہوتے ہیں مراد، اور مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ نم مسکراتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ مراد کھل کر مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ مراد تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر اب منال کی ڈرپ کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہم نے آپ کی وائف کے کچھ ٹیسٹ کیے تھے، ان کا رزلٹ آ چکا۔ آپ کے ڈاکٹر نے ڈائریکٹ مراد کو بتایا، جو بہت انہماک سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ مراد نے حیرت سے منال کو دیکھا، جو خود بھی حیران تھی۔ کیسی گڈ نیوز؟ منال نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ یو آر پریگننٹ۔ شکر ہے گولی صرف چھو کر گزری ہے اور خون بھی آپ کا زیادہ ضائع نہیں ہوا، ورنہ مس کیریج بھی ہو سکتا تھا۔ بٹ اب آپ کو اپنی صحت کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کل تک ڈسچارج کر دیا جائے گا، پھر آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر مکمل تفصیل بتاتی واپس کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ مراد تو بے حد بے یقینی سے منال کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا ڈاکٹر نے جو کہا وہ سچ ہے؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ منال نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں مراد، میں نے بھی وہی سنا جو تم نے سنا ہے۔ اور مراد کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا منال، یہ خبر یہ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ منال، آپ نے تو آج مجھے مکمل کر دیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتا، اس کا ماتھا، اس کی آنکھیں، اس کے گال، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ چکا تھا کہ منال اس کے حصار میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ مراد اب اپنے گھر جائیں گے، مجھے دوبارہ اس بنگلے میں نہیں جانا جہاں آج بھی میری ماما کی موت مجھے یاد آتی ہے۔ مراد نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں نے ہمارے لیے اپنا الگ گھر خریدا ہے، اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے۔ چھوٹا ضرور ہے مگر آپ کو وہاں سکون ملے گا۔ اب ہم وہاں جائیں گے اور وہیں ہماری ایک ہیپی فیملی بنے گی۔ اس نے منال کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے لیتے اسے یقین دلایا کہ اب اس کے ساتھ ہے تو اسے اس زمانے کے سرد گرم ہواؤں سے بچا کر رکھے گا۔ اور منال نے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بالآخر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسے ملک رئیس کے سامنے سے جیت لایا تھا، اور اب اس کے ساتھ تھا تو منال کی زندگی کی ساری پریشانیاں تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، جس نے اسے ایسا محافظ عطا کیا۔ ہاسپٹل کے باہر اب آسمان پر دوپہر کی دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ تھی نا مزے کی؟ سٹوری کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور نیکسٹ آپ کیسی سٹوری پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی پسند سے لازمی آگاہ کریں، تاکہ ہم آپ کو آپ کی پسند کے مطابق سٹوری مہیا کر سکیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔